अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अत-तारिक, पहली आयत में ही अत-तारिक का लफ्ज़ है, इसी से इसका नाम सूरत का नाम है। वस्समाइ वत-तारिक, कसम है आसमान की और रात को आने वाले की। कसम खाई गई है आसमान की और रात को आने वाले की। रात को आने वाला क्या है? यानी तौरा का आप देखें तोएं, रे, क़ाफ, और इसका मतलब होता है रास्ता। और तुरुक रास्ते को कहते हैं, और तारिक रात को सफ़र करने वाला। यानी स्पेशली जब कोई मुसाफिर रात को सफ़र इख्तियार करता था तो उसके लिए अरबों के यहाँ तारिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। तो अल्लाह ताला अब उसी पैटर्न पर बात कर रहे हैं, और इससे अब मुराद क्या है ये बताया। वमा अदराका मत तारिक, और क्या चीज़ बताए आपको कि रात को आने वाला क्या है। वा, और माँ, क्या, माँ यहाँ पे क्या के मीनिंग है। अदरौका, क्या चीज़ बताए आपको, ये हम पीछे लफ्ज़ देख चुके हैं। माँ, क्या है, क्या चीज़ है, अत्तारिक, रात को आने वाला। तो एक पैटर्न है कि पहले एक बात की गई और फिर उसका क्वेश्चन भी खुद ही किया गया, ताकि लोगों की मुतवज्जे करके उनकी तवज्जो हासिल की जा सके कि कितनी अहम बात की जा रही है। रात को आने वाले की तरफ निगाह दौड़ाई गई कि वो क्या है, वो एक सितारा है। अगर अल्लाह ताला सिर्फ एक सितारे का नाम पहले ही ले लेते तो बात या गौर व फिक्र करने की एक इंसान के अंदर हिर्स पैदा नहीं होती। लेकिन जिस वक़्त उसको किसी और लफ्ज़ को इस्तेमाल करके इंसान जब इस तरह से बात करता है तो फिर वो ज़्यादा मुतवज्जे होता है। यहाँ पे भी आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने पर मजबूर किया है कि इंसान देखे कि आखिर रात को आने वाला वो क्या है जिसकी तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं। अब वो क्या चीज़ है, अल्लाह ताला अगली आयत में खुद ही बता रहे हैं। अन्नज्म साक़िब, अन्नज्म, अन्नज्म क्या है? सितारा। नज्म सितारा है, कैसा? अस्साक़िब, चमकता हुआ सितारा है। नज्म का लफ्ज़ देखिए तो नून, जीम, मीम इसका रूट वर्ड है, और इसका मतलब होता है वैसे तुलू होना, किसी चीज़ का आना, बर्थ के मीनिंग में भी आता है। तो ये जो पौधे हैं उनका भी कॉम्पलों का निकल के एकदम से भरना, उसके लिए भी नज्म का लफ्ज़ आता है। यानी पौधों के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और सितारे के लिए। अब यहाँ पे ख़ास तौर पे नज्म से फिर कौन-सा सितारा मुराद है? जो रात शुरू होते ही जो तुलू हुआ, यानी जैसे हम देखते हैं कि सूरज सुबह को तुलू होता है और रात के टाइम जब अंधेरा हो जाता है तो फिर कौन सी चीज़ तुलू होती है, कौन सी चीज़ प्रोमिनेंट होती है, सामने आती है? सितारे और चांद। तो यहाँ पे उनके फ़ौरन से सामने आने की तरफ इशारा है। तो यहाँ पर अन्नज्म साकिब, चूंकि इसकी सिफत साकिब लग गई है, साकिब साकबा से काफ बे, इसका मतलब होता है इंतहाई चमकदार, यानी शुआ की तरह की जो रोशनी होती है उसके लिए लफ्ज़ आता है। और यहाँ पर नजम साकिब का फिर मायनी स्पेसिफिक हो जाता है शहाब साकिब के लिए। यानी अल्लाह ताला अब ख़ास तौर पे किस चीज़ की तरफ इशारा करें, कौन सा सितारा जो कि आता है, चमकता हुआ आता है और फ़ौरन गायब हो जाता है। और इसको हम अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं। शूटिंग स्टार्स होते हैं, हर रोज़ ही आते हैं, हर रोज़ हम देखते हैं। जब जब भी कभी आप आसमान को देखें, खुले आसमान को, और विदिन मिनट्स जो हैं वो आपको बाज़-औक़ात वो नज़र आ रहा होता है। लेकिन चूँकि अब हमारी उस तरह से हमारी ज़िंदगी, हमारी जो घरों के स्टाइल है वो इस तरह के हो गए कि बंद-बंद घरों में हम रहते हैं और खुले आसमान को कभी देखते नहीं। लेकिन जब कभी भी आप रात के वक़्त देखें तो आपको ये आराम से नज़र आते हैं। और इसकी कसम क्यों खाई गई? क्योंकि आप देखें कि ये एक अनहोनी सी चीज़ है, इंसान की फ़ौरन तवज्जो खींचती भी है कि अच्छा ये क्या? एकदम से एक सितारा रोशन सा आया था और एक लकीर बनाता हुआ चला गया, गायब हो गया, ये क्या है? तो इसका बताया गया। अब ये जो मुख्तलिफ़ आयात हैं उसमें इसकी असल हकीकत क्या बताएगी कि अल्लाह ताला की तरफ से है, जो नजम साकिब यानी जो शहाब साकिब हैं, और ये अक्सर मुकर्रर किए जाते हैं जिस वक़्त शयातीन जो है वो जब कोई सुन घुन लेने के लिए आसमान पर जाते हैं तो उनके पीछे ये
ستارے لگائے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ خاص طور پہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت اس قرآن پاک کے نزول کی حفاظت زیادہ کڑے طریقے سے کی گئی، تو اس وقت پھر یہ سلسلہ زیادہ ہو گیا کہ جتنے بھی شیاطین ہیں، یہ آپ سورہ جن میں جو ہے وہ ان واقعات کو یا اس کی زیادہ تفصیل پڑھیں گے، یہاں پہ بس اتنی بات سمجھ لیں کہ یہاں پہ مراد شہاب ثاقب ہے، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ۔ یہ بات کر کے ان کی قسم کھا کر اب اللہ تعالیٰ جو اصل بات ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان نہیں، کل نفس کوئی نفس، یعنی یہاں پر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مطلب آپ نہیں کے میننگ میں لے رہے ہیں، کلو کا مطلب ایسے ہر ہوتا ہے، نہیں ہر نفس، یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، یا کوئی نفس، نفسن کوئی نفس یا ہر نفس کیا ہے، لما مگر، لما اب یہاں پہ مگر کے میننگ میں آیا ہوا ہے، علیہا اس پر، حافظ ایک نگران ہے، حفظیں حفاظت کرنے والے، اور یہاں پہ حافظ سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ ہم یہ مت سمجھے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین ہمارے ساتھ لگا دیے ہیں نامہ اعمال کے لیے، وہ تو اس لیے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے سامنے پیش کر سکیں جب ہم کسی بات سے کہیں کہ اچھا یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا، تو ہمارا ہی نامہ اعمال ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، لیکن بہرحال کوئی فرشتہ نہ بھی ہو، اللہ کی ذات خود جو ہمارے اوپر نگران موجود ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جس نے ہمیں کسی انجام تک پہنچانا ہے یا جس نے ہمیں سزا یا جزا دینی ہے، تو وہ خود سب سے بڑا نگران انسان کے اوپر موجود ہے۔ اور وہ کیا نگرانی کر رہے؟ وہ انسان کو اس نے بلا وجہ نہیں پیدا کیا، امتحان میں بھیجا ہے، اور وہ اس کے امتحان کی نگرانی کر رہے کہ وہ آخر کیسا عمل کرتا ہے، وہ کر کیا رہا ہے۔ تو یہ ایک ڈرا دینے والی بات بھی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں واچ کر رہے ہیں، ہم ان کے سامنے ہیں، تو انسان جو ہے وہ جب یہ فیلنگز اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں، یہ تقویٰ ڈیولپ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سیدھا رہتا ہے چھپے کھلے ہر لحاظ سے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کے چند مراحل کا ذکر کر رہے ہیں، پیچھے آسمان کی ستارے کی قسم کھائی گئی، پھر یہ بتایا گیا کہ تم پہ ایک نگران موجود ہے، یعنی تم ایک امتحان میں ہو، اور اس امتحان میں تم کن تخلیق کے مراحل سے گزر کر آئے ہو، اور وہ اللہ جو ہے اسی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اور وہی تمہیں دوبارہ لوٹائے گا۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ فل ینظر، بس چاہیے کہ انسان دیکھے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا خوبصورت پیٹرن ہے آیت کا، فا پس یہاں پہ ایک لام جزم آ گیا جس کا مطلب چاہیے ہوتا ہے، اور ینظر دیکھنا چاہیے، بس چاہیے کہ دیکھے کون، الانسان انسان دیکھے، مما من سے، ما اب یہاں پہ کیا کے میننگ میں، کس کے میننگ میں، مما کس چیز سے، خلق پیدا کیا گیا ہے، یعنی اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پہ یہ بات فرمائی کہ انسان کو دیکھنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے، اور اس غور کرنے کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے کہ میں اور آپ اس بات پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہنچیں کہ ہم خود تو نہ بنے، نہ ہماری مدر نے یہ کہا کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، تو پیرنٹس جو ہیں وہ ایک سبب ضرور ہیں، لیکن دنیا میں تخلیق کے جتنے مراحل سے گزر کے ہم آتے ہیں اس کے پیچھے ایک اللہ کی ذات ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا، آگے پل بڑھ نہیں سکتا، تو انسان کو اپنی تخلیق کی طرف دیکھنا چاہیے، اور کیا دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنے حقیر مادے سے پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے فرمایا خلیقہ، وہ پیدا کیا گیا، وہ پیدا کیا گیا، من سے، مائن پانی سے، کیسا پانی، اس کی صفت کیا ہے، دافق اچھلنے والا۔ اب یہاں پہ جس پانی سے، جس بوند سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ وہ کتنا حقیر مادہ ہے، اٹ سیلف۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایک چھوٹے سے قطرے سے ایک انسان اتنا زبردست قسم کا، اتنی صلاحیتوں کا مالک ایک انسان جو ہے وہ سامنے آ جائے، یہ واقعی کسی کی کاریگری ہے، کوئی عام بات نہیں ہے کہ جس کو انسان یوں ہی جیسے ناک پہ مکھی کی طرح اڑا دے، بلکہ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ جو اس پانی کی صفت بتائی گئی ہے دافق، یہاں پہ دیکھیے دال فی قاف، اس کا روٹ ورڈ ہے، دافق کہتے ہیں اچھلنے والا پانی۔ اب کیوں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر، اس کی حیت پر غور کرنے
کا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اچھلنے والا پانی ہے، اس کی جو یہ صفت ہے، اللہ نے یہ اس میں کیوں رکھی، اس کے نتیجے تک پہنچو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے لیے یہ انتہائی اہم بات ہے کہ ایک سپرم جو ہے وہ اس جگہ کو میٹ کرے جہاں پہ کہ ایگ بنتا ہے، اور پھر ہی جا کے ایک انسان کی تخلیق ہو پائے گی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں صفت کیا رکھ دی؟ دافق، کہ وہ اس پوائنٹ تک پہنچ سکے، اور پھر وہ آگے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے مراحل وہ ہو سکیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا یہاں پر کہ وہ پانی، اس کا اصل منبع کہاں پر ہے؟ وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا، یخرجو، وہ نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ من سے، بینی، درمیان سے نکلتا ہے، کس کے؟ الصلب، صلب کہتے ہیں پیٹھ کو، کمر کے حصے کو، کمر کے گودے کے لیے یہ لفظ آتا ہے صلب، سواد لام بے، تو کمر کا گودا وہاں سے نکلتا ہے، والترائب، اور الترائب، سینے کی ہڈیوں سے، تربہ کی جمع ہے تیرے بے، اور یہاں پر جو ترائب چونکہ جمع ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سینے کی جو ہڈیاں ہیں اس کے بیچوں بیچ اور پیٹھ، یہ اس کے دو جگہیں اس کے بننے کا منبع ہے کہ پانی، اس کی تخلیق کہاں، جسم کے کس حصے میں ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی انسان جو ہے وہ دھنگ رہ جاتا ہے کہ یہ بات اس وقت بتائی گئی ہے۔ آج کل کی تو سائنس کی ڈسکوریز ہے نا، وہ بہت اس میں جا کے مختلف چیزیں ہمیں بتاتے ہیں، لیکن آپ سے وسلم کے پاس تو کوئی سورس نہیں تھا، لیکن آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں کیسے پیدا کیا گیا۔ اور یہ ساری بات جو یہاں پہ ڈسکس کی گئی، جو ہم دیکھتے ہیں پچھلی والی بات بھی، کہ خلق من ماء دافق، اور یخرج من بین الصلب والترائب، اور اس ساری بات کو کرنے کا مقصد کیا؟ کہ جس نے ایک خطرے کو صلاحیت بخشی، اس کے اندر ایک انسان کے پورے کریکٹرسٹکس رکھ دیے، اور وہ انسان پیدا کر کے دکھا دیا، تو وہ اس کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اسی لیے فرمایا کہ انَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، انَّهُ، بے شک وہ، یعنی وہ سے مراد کو نہیں، یعنی اللہ کی ذات، عَلَىٰ، اوپر، رجعہ، اس کے واپس لوٹنے پر، لقادر، یقیناً قادر ہے۔ اب رجعی، رجوع سے، رے، جیم، عین، اور اسی سے رجوع کا لفظ ہے، واپس آنا، رجع۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پہ لوٹانے کا میننگ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے، بالکل ہڈیاں ہو جاتا ہے، اور قبر میں اس کا صرف ایک اسکیلیٹن رہ جاتا ہے، تو اب وہ قادر ہے کہ وہ اس کو دوبارہ سے پیدا کرے، جس نے ایک بوند سے پیدا کر کے دکھا دیا، تو اب اس اسکیلیٹن سے ایک انسان کو دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتے؟ یعنی کوئی کون سی مشکل بات ہے، کون سی ایسی سائنس ہے جو انسان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ دوبارہ وہ نہیں پیدا کر سکتا؟ اور میں اور آپ ایز اے مسلم تو کہتے ہیں ہاں اس میں واقعی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک لاٹ ہے انسانوں کی جو آخرت کا انکاری ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی جنم ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ بس اب ختم۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ قادر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے، یعنی یہ ساری باتیں اگر آپ آپس میں بھی تھوڑا سا کریں تو کہ یہ پیٹھ سے اور سینے کی ہڈیوں سے جو نکلنے والا مادہ ہے جس سے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، اور آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آج ہم جو ریسرچز ہوتی ہیں، ساری جو سائنس کی بات ہم کرتے ہیں، کہ ایک انسان کی ریڑھ کی ہڈی، یعنی باقی سب چیزیں گل سڑ جاتی ہیں مٹی میں، لیکن وہ ایک باقی رہتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہمیں ملتا بھی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا جو بالکل آخری سرا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کا جب کلمہ کن ہوگا، فیکون، تو انسان وہاں سے دوبارہ پھوٹ پڑیں گے۔ تو جس نے ایک بوند میں وہ صلاحیت رکھ دی اتنا بڑا انسان پیدا کرنے کی، ایک بیج کے اندر، ایک سیڈ کے اندر صلاحیت رکھ دی اتنا بڑا درخت بنانے کی، کہ اس سیڈ سے آپ دیکھیں نا، اس سیڈ سے جو چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے، اور بعد میں آپ چند سالوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک زبردست قسم کا درخت بنا ہوتا ہے، جس کے اندر وہ سارا یعنی ہر چیز، اس کا ٹرنک بھی ہوتا ہے، اس کے لیوز ہیں، اس کے اوپر جو پھول آنے والے ہیں، جو اس کا فروٹ لگنا ہے، وہ سب چیزیں اس ایک بیج میں وہ سب چیز موجود تھی۔ تو اسی طرح ایک ریڑھ کی ہڈی سے انسان دوبارہ کیسے نہیں پھوٹ سکتا؟ کوئی بہت مشکل بات تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر کے ہمارے سامنے دکھا رہا ہے، تو پھر انسان کیوں نہ مانے؟ اور پھر یہ کوئی اس کا
پہلی دفعہ بنانا، پھر اس کو ختم کر دینا، پھر بنانا، یہ جسٹ ایک کھیل نہیں ہے بلکہ ایک پرپز کے لیے ہے، اور اس کا وہ پرپز کیا ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا؟ انسان کو کیوں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا؟ یوم تبلی السرائر، کیونکہ ایک اہم دن ہے۔ اس دن انسان نے جو دنیا میں اعمال کیے تھے ان کی جانچ پڑتال ہوگی۔ کیا فرمایا؟ یوما، جس دن، یعنی کس دن وہ اٹھے گا؟ اس دن کے لیے کیوں اٹھایا جائے گا؟ کہ اس دن تبلا، جانچ پڑتال کی جائے گی، پرکھا جائے گا السرائر، رازوں کو۔ تبلا جو ہے بلا سے ہے، بے لام چھوٹی ہے، پیچھے بھی ہم نے یہ لفظ دیکھا تھا، اور بلا جو ہے آزمائش کے لیے آتا ہے، پرکھنے کے لیے۔ تو انسان جب دنیا میں کوئی کام کر رہا تھا تو اس کو کیوں آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے؟ تاکہ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ کس چیز کی پرکھ ہے؟ اس دن وہ جو کام کیے تھے، نامہ اعمال تھا، اس کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا کہ بھی اس میں ہے کیا تھا، کیا ہے، تم کس چیز کو ڈیزرو کرتے ہو، جنت کو یا دوزخ کو؟ تو یہاں پہ پھر، اور خاص طور پہ اس کے لیے پھر جو لفظ آیا کہ سرائر، پوشیدہ باتوں کو، سین رے سر، سر کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ بات یا راز، اسی کی جمع سرائر آ گیا، کہ انسان کی پھر پوشیدہ باتوں کی آزمائش کی جائے گی، ان کو پرکھا جائے گا کہ انسان آخر کس جگہ جانے کے قابل ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں پہ سرائر کا لفظ اس لیے بڑا اہم ہے کہ انسان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ ایک زندگی وہ جنرلی معاشرے میں گزار رہا ہوتا ہے، معاشرے میں جس لحاظ سے وہ نون ہوتا ہے کہ اچھا یہ انسان ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو ایک وہ اس کی ریپوٹیشن ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے ذرا کلوز سرکل میں آ جائیں، اس کے فرینڈز ہوتے ہیں اور اس کی فیملی ہوتی ہے، وہ اس کو اس سے زیادہ جانتے ہوتے ہیں، کہ جو باہر کے لوگ جتنا آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی فیملی کے اور آپ کے فرینڈز جو ہیں وہ آپ کو زیادہ جانتے ہیں کہ اچھا یہ انسان ایسا ہے۔ لیکن پھر اس سے بھی ایک اگلا پہلو آ جاتا ہے جو کہ فیملی اور فرینڈس کے سامنے بھی نہیں ہوتا، وہ بس انسان ہوتا ہے، اس کی کچھ چھپی باتیں ہوتی ہیں، اس کی چھپی شخصیت ہے یا اس کے چھپے راز ہیں، کہ وہ اکیلے میں کیا کرتا ہے، وہ ویسے کہاں پر ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا یا اس کے اندرونی معاملات کیسے ہیں، وہ دل اس کا کیسا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ اصل میں کیسا انسان ہے۔ تو وہ جو بالکل پھر اس لیول پر آ جاتی ہے بات، تو وہ سرائر کس کے سامنے ہے سارے؟ وہ اللہ کے سامنے ہے۔ تو جس انسان کا کہتے ہیں نا پھر ظاہر اور باطن ایک ہو گیا، وہ پیور انسان بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ کھلا ہے، چھپا ہے، وہ ایک ہی طرح کا انسان ہے۔ وہ اگر اچھا ہے تو وہ پھر اچھا ہی ہے، دل کا بھی اچھا ہے، وہ واقعی اچھا ہے۔ تو انسان کو اپنے لیے کوشش پھر یہی کرنی چاہیے کہ اس کا باطن بہترین ہو جائے، تو ظاہر تو خود بخود پھر اس کے اکارڈنگلی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ یہ سب کھیل نہیں تھا، تمہیں پہلی دفعہ جو زندگی دی گئی تھی اعمال کرنے کے لیے، اب دوبارہ جو تمہیں رجوع کرایا گیا، دوبارہ زندگی دی گئی، یہ تمہارے اعمال کی پرکھ کے لیے، نامہ اعمال کی پرکھ کے لیے، کہ اب تم ڈیزرو کیا کرتے ہو۔ اب جب انسان دیکھے گا اپنے اعمال کو اور اس میں کچھ غلط پائے گا تو کیا ہوگا؟ اب انسان کے پاس کوئی چانس نہیں کہ وہ کچھ آرگیو کر سکے۔ فرمایا کہ فما لہو من قوت ولا ناصر، فما تو نہیں، لہو اس کے لیے، من قوت کوئی قوت، ولا اور نہ ناصر کوئی مددگار، کوئی قوت بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے کیا وہ جان چھڑا سکے۔ دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے دنیا میں، جب وہ مجرم ڈکلیئر ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، بعض اوقات وہ قوت کی بیس پہ اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، یا تو بعض اوقات آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک انسان مجرم ہے، گن اس کے ہاتھ میں تو وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے میرے قریب آئے، مجھے پکڑا گیا تو میں فلاں کو مار دوں گا یا تمہیں مار دوں گا جو سامنے والا ہے، اور وہ اپنے زور کے بیس پہ وہ کہتا ہے کہ میں فرار ہو جاؤں، میں نہ پکڑا جاؤں، یا کسی بھی قوت سے وہ اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے۔ تو اس وقت جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس میں کچھ غلط ہوگا اور اس کو لگے گا کہ اچھا اب تو اس کے لیے کچھ آگے برا ہی ہے، تو پھر کوئی قوت اس کے پاس نہیں ہے جس کے سے وہ اپنے آپ کو چھڑا سکے، اور نہ کوئی باہر سے مددگار اس کو میسر ہوگا کہ جو اس کو کام آ سکے اور اسے چھڑا سکے۔ تو ہولی سولی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اس لیے یہ سکھایا گیا کہ آج انسان اللہ کے ساتھ معاملہ درست کر لے اپنا۔ پھر ایک اور قسم کھائی گئی، اگلی قسم، والسماء ذات الرج، قسم ہے آسمان کی جو پلٹنے والا ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیچھے قسم کھائی گئی آسمان کے اور ستارے کی، اور اس کے بعد پھر بتایا کیا گیا کہ انسان کی تخلیق، انسان کو بمقصد پیدا کیا گیا ہے، اور پھر وہ دوبارہ اپنے انجام کے لیے دوبارہ سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ یہاں پر جو قسم کھائی جا رہی ہے والسماء ذات الرج، یہاں پر
کہ جیسے انسان کی تخلیق بامقصد تھی، اسی طرح اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت، اپنا کلام بھی نازل کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ قسم، اگلی والی جو قسم آئی ہے، یہ اس کلام الہی کے لیے آئی ہے کہ وہ بھی ایک سچا کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے وہ اس کی قسم اس بات میں موجود ہے۔ وہ کیسے؟ کہ والسمائی، اور آسمان کی قسم، ذات رج، جو کیسا، ذات کا مطلب ہے والا، اور رج پلٹنے والا ہے۔ اب پلٹنے والے آسمان سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بارش ہے۔ مطلب کہ جب آپ بادلوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ بہت زیادہ تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک قسم کا آسمان ہی بن جاتا ہے، ایک چھت اور آ جاتی ہے نا۔ کبھی آپ کلاؤڈی اس میں دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اوپر والا آسمان تو غائب ہو گیا، اوپر ایک اور آسمان آ گیا، تو ایک سمجھ لیں سمبولیکلی اس کو بھی آسمان قرار دیا گیا۔ تو السماء سے اب مراد وہ والا آسمان نہیں، نیلا آسمان، بلکہ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ جو بادلوں کا آسمان آپ کے اوپر آ گیا، بادل چھا گئے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بادل چھائے چھائے، اب جی اس میں سے پانی نکلنے لگا تو وہ ذات رج، دوبارہ ہی وہ لوٹانے والا بن گیا اس پانی کو زمین پہ، جو اس کے اندر موجود تھا وہ پلٹ آیا، وہ آسمان پلٹ آیا، کہاں؟ زمین کے اوپر۔ مطلب کیا ہے کہ بارش برس گئی۔ اور اس بارش برسنے کے عمل سے ہوتا کیا ہے؟ والارض ذات الصدع، نیچے زمین تیار ہوتی ہے۔ کیا؟ والارض، اور زمین جو فی الحال کہتی بالکل بنجر تھی، سوکھی ہوئی تھی، کوئی ایک چیز اس کے اندر نہیں اگتی تھی، لیکن یکایک کیا ہوا؟ پانی پڑا، نرم ہوئی، تو کیا ہوا؟ ذات والی، صد، صد کا مطلب ہوتا ہے پھٹنے والی، تو کیا ہوا؟ پھٹ گئی۔ پھٹنے سے مراد اب یہاں پہ کیا ہے؟ وہ جو چھوٹے چھوٹے، یعنی اس کے اندر پانی ابزارب کرنے کی وہ جو صلاحیت پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے اس کے اندر جو پیچز بنے، اور اب کیا ہے کہ وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ اس پہ کچھ گرو کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ! کہ پانی جو ہے، بارش جو ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ زمین کو نرم کرتی ہے، اس کے اندر نمی پیدا کرتی ہے، اس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ کچھ پروڈیوس کر سکے۔ اور اس مثال کو چسپا کیا گیا آگے قرآن پاک پر۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک، یقیناً یہ ایک بات ہے فیصلہ کن، ایک عام بات نہیں ہے۔ اِنَّهُ، ہو سے مراد اب کیا ہے؟ قرآن پاک۔ لا، یقیناً، قول، ایک بات ہے، فصل، فیصلہ کن، یعنی ایک زبردست فیصلہ کن بات ہے جو چینج لے کے آئے گی، ایسا ہی چینج جیسا بارش سے آیا تھا۔ تم زمین کو بنجر سمجھ رہے تھے، لیکن اس نے پھر ہریالی اگائی، وہ اس قابل بنی کہ وہ بنجر زمین ایک باغ بن جائے، ایک زبردست کھیتی بن جائے۔ اسی طرح سے آج جو ایسے لوگ انسان نظر آ رہے ہیں جو بے مقصد جی رہے ہیں، جو غلط کاریوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو بالکل جہالت اور جانوروں کی سطح پر ہیں، لیکن جب ان پر اللہ کے کلام کا پانی پڑے گا تو کیا ہوگا؟ یہ ایسی فیصلہ کن بات ہے، ایسی زبردست بات ہے، اتنا بڑا چینج لا سکتی ہے کہ یہ سارے انسان جو ہے ان کی کھیتی اگائے گی، یہ نئے سرے سے اگیں گے، یہ نئے انسان بنیں گے، دل جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہوں گے، ایک نیا انسان ان کے اندر سے پھوٹے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا کہ آسمان سے بارش برسنے کے بعد کیسے ہریالی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی کلام الہی کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ انسانوں کے انسان، پوری پوری اقوام، جو جو اس کے انڈر آتا جائے گا اس کو چینج کر دے گا، اس کا بالکل سوچ کا پیٹرن بدلے گا، اس کے عمل کا پیٹرن بدلے گا، اور انسانیت ایک بہترین اپنے اس کو پالے گی۔ اسی لیے اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ یہ کوئی عام بات نہیں، وما ہوا بالہزل، اور نہیں ہے یہ، ہوا سے پھر مراد یعنی قرآن پاک، یہ نہیں ہے بالہزل، کوئی ہنسی مذاق۔ ہزل کہتے ہیں ہیز لام، اس کا یہی روٹ ورڈ ہے ہیز لام، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد و بے فائدہ بات، بے تکی بات، اول فول جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ ہنسی مذاق یعنی عام بات، اس سے ایک مراد باطل بھی ہوتا ہے، کھیل تماشا، غیر سنجیدہ بات، یہ سب اس کے میننگ میں آ جائے گا۔ تو قرآن پاک کوئی ایسے ہی نہیں نازل کر دیا کہ بس کو تم یوں ہی سمجھ لو، بلکہ یہ ایک بامقصد بات ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا چینج لانے کی صلاحیت موجود ہے۔ پھر آگے فرمایا انہم یکیدون کیدا، لیکن ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو بدلنے کی جگہ یہ کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں؟ انہم، بے شک وہ، یعنی جو کافر لوگ ہیں، یکیدون، یہ چال چل رہے ہیں، کیدن، زبردست قسم کی چالیں۔ اب کیدن دوبارہ جب آیا تو اس میں زور آ گیا اس جملے میں کہ بہت بڑی بڑی چال چل رہے ہیں۔ تو یکیدون، قید
ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کیت کا مطلب یعنی یہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ کیت کا مطلب بری چال بھی ہوتا ہے، اور کیت کا مطلب تدبیر کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو جب یہ کافروں کے لیے آئے گا، اسلام کے خلاف آئے گا، تو ظاہری بات ہے اس کا مطلب پھر ہوگا کہ بری بری تدبیریں کریں، بری بری چالیں چل رہے ہیں، نیگیٹو کام کر رہے ہیں، اس دین کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی پھر ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ پھر پازیٹیو میننگ میں یہ لفظ استعمال ہوا اکیدو۔ اکیدو کا مطلب ہے میں تدبیر کر رہا ہوں۔ یہ جو الف شروع میں اس طرح سے آ گیا نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی میں کا میننگ ہم اس میں کریں گے کہ میں تدبیر کر رہا ہوں، کئی دن ایک زبردست تدبیر جو ان کی ساری چالوں کو ختم کر دے گی۔ تو لہٰذا واقعتاً ایسا ہی ہے کہ دین اسلام کو جو ہے وہ پھونکوں سے نہیں بجایا جا سکتا۔ لوگ جو ہے وہ رہتی دنیا تک اس کی طرف آتے رہیں گے، اس کو قبول کرتے رہیں گے، اور کوئی اس کو نیچا نہیں دکھا سکے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یہ لوگ تو اپنی چالیں چلتے ہی رہیں گے، اپنے کام کرتے رہیں گے، تم کیا کرو، تم اپنی نگاہ اپنے مقصد کی طرف رکھو اور ان کو چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ پس مہل، مہلت دے دیجیے، میم ہے لام ہے نا، اور اس کے اندر ہی آپ مہلت کا لفظ دیکھ رہے ہیں، تو مہلت دے دیجیے، مہل ڈھیل دے دیجیے، الکافرین کافروں کو، ہم مہلت دینا، ہم ان کو، یعنی ان کو، یہ پھر اب اگین اسٹریس آیا اس آیت میں کہ بس بالکل ہی چھوڑ دیں۔ مہلت دینے کا مطلب کیا کہ ان سے نگاہ ہٹا لیں، جو کر رہے ہیں کرنے دیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنے مقصد کی طرف رہیں۔ اور رویدہ کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی، قلیل کے میننگ میں ہوتا ہے یہ لفظ، اور تھوڑی سی سے مراد چاہے دنیا کے کتنے بھی سال کیوں نہ ہوں، وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہی ہے۔ تو کوئی انسان اگر چالیں چل رہا ہے یا اس کو دھندنانے کا ایک موقع مل رہا ہے، چاہے وہ کئی سال بھی اس میں گزر گئے ہیں، تو وہ پھر بھی بہت کم ہی ہے۔ تو بہرحال یہاں جو آخری آیت میں پیغام ہے وہ کیا ہے کہ بامقصد انسان جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اپنا کام کرتا چلا جائے گا، اس کے راستے میں آنے والی جتنی مشکلات ہیں یا جو لوگ ہیں جو اس کو اس سے ہٹا رہے ہیں، ان کو بودر کرنے کی جگہ اپنے کام کی طرف توجہ رکھنا، یہی انسان کی صلاحیتیں بچاتا بھی ہے کہ وہ اپنی سورسز، اپنی صلاحیتیں نیگیٹو چیزوں کے جواب دہی میں یا ان کے خلاف پھر کچھ کرنے میں نہ لگائے، بلکہ اپنے راستے پہ چلتا چلا جائے، تو انشاءاللہ وہ پھر کامیاب انسان ہوگا۔ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔